अच्छा जी, आज ज़रा बात करते हैं क्योंकि साल का आखिर है। कई लोग पाकिस्तान को दिसंबरिस्तान कहते हैं क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान का रुख करते हैं मुख्तलिफ शादी ब्याह की तकरीबात अटेंड करने के लिए, क्योंकि क्रिसमस ब्रेक भी होता है, मौसम यहाँ पे अच्छा होता है। वेस्ट में जिस तरह के जहाँ पे बहुत शदीद सर्दी पड़ती है वहाँ पे समर वेडिंग्स होती हैं, लेकिन हमारे इलाकों में हम देखते हैं कि नवंबर से लेके जनवरी तक का वक्त पीक सीज़न समझा जाता है शादी ब्याह की तकरीबात के लिए, तभी पाकिस्तान दिसंबरिस्तान बन जाता है। पूरी दुनिया में लोग कैफ़े हॉपिंग करते हैं, बार हॉपिंग करते हैं, हम वलीमा हॉपिंग कर रहे होते हैं। एक वलीमे में जाएंगे, वहाँ स्टार्टर खा लेंगे, दूसरे वलीमे में जाएंगे, और इस तरह कभी कभार अगर आपके करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों की शादियाँ हों तो एक शब में आपको हो सकता है कई तकरीबात अटेंड करनी पड़ जाएँ। लेकिन चले जी, हमारे यहाँ जितनी वेडिंग प्लानिंग के ऊपर फोकस होती है शायद मैरिटल प्लानिंग पे उतना फोकस नहीं होता। कभी कभार यही वजह है कि आपको कई ऐसे बड़े बड़े सरप्राइजेज़ मिलते हैं शादी के बाद, जिसके बाद शादी को निभाना मुश्किल होता है। तो आज का हमारा सवाल हमारे पैनल से यही होगा, जब आप अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं, और कोशिश तो यही होती है हर इंसान की कि ज़िंदगी में एक ही दफ़ा ये सही वाला फ़ैसला करे, तो फिर आपको किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। बहुत सारी कहानियाँ, ख़ास तौर पे जो फेरी टेल और बच्चों की कहानियाँ होती हैं, या हमारे शो बिज़नेस की स्टोरीज़, फिल्म्स, ड्रामाज़, उसमें दिखाया जाता है कि जो तबकाती फ़र्क है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपके दिल मिल गए हैं तो आप एडजस्ट कर ही लेते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में देखा ये गया है कि अगर आप तबकाती फ़र्क आप दोनों के बीच में है तो ऐसी शादियों का निभा करना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि शादी दो ख़ानदानों के बीच में होती है, और अगर ऐसी एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। कई लोग तो इतने ज़्यादा घबराते हैं कि कहा जाता है कि 70 से 80% शादियाँ पाकिस्तान में अपनी ही बिरादरी या विद इन द फैमिली हो रही होती है, सिर्फ इसी घबराहट की वजह से कि भाई कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए, हमारे घर में ये तरीक़ेकार है, किसी और मसलक से, किसी और एथनिसिटी से अगर किसी का ताल्लुक़ हो तो शायद एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सो ऑल दोज़ क्वेश्चंस एंड मोर, आइए आज के हमारे मेहमानों से आपका तारुफ़ कराती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आलिया सायरन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आलिया भाभी आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा सीनियर मैच मेकर मिसेस खान हमारे साथ मौजूद हैं। भाई माशरे के रवैये, रिवायतें और जो बिहेवियर्स हैं उसमें बहुत तब्दीली आई है। क्या वाकई इसकी वजह से अब ये डिफरेंसेस मैटर नहीं करते या अभी भी करते हैं? वी लास्ट कर दैट। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ख्वाजा नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब शादियाँ बिगड़ जाती हैं तो माशाल्लाह दोनों पार्टीज़ का एक दूसरे के बारे में ख्याल ये होता है, दिखा देना इसने अपनी औकात। तो ये औकात का अंदाज़ा हमें पहले क्यों नहीं होता, और इस जुमले से हमारा असल मकसद क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बल्कि चलें इसी से शुरुआत करते हैं। ख्वाजा साहब, ये जो गुस्से में अदा किया हुआ जुमला होता है, जिसको आप बड़े प्यार से, चाव से किसी का इंतखाब करते हैं, शादी करते हैं, जब कोई भी नाचाकी होती है तो एकदम उसकी औकात पे आ जाते हैं, जिसको पहले तो आपने एक्सेप्ट किया होता है लेकिन फिर उस पर आप तीर बरसाने लगते हैं। तो व्हाट डज दिस जुमला एक्चुअली मीन कि देखो दिखा दी इसने अपनी औकात? अब वो तो फिर देखें, मतलब ये सब कॉन्शियस में ऑलरेडी बात बैठी हुई होती है, इसलिए निकल आती है। हाँ, एक्चुअली वो शादी तो कर लेते हैं लेकिन सब कॉन्शियस में उसकी औकात उनको पता है। हाँ, कि ये कहाँ से आया है। यानी माशाल्लाह मियाँ बीवी के बारे में असल उनकी राय जाननी हो तो इनको गुस्से में आपस में झगड़ते हुए देखा करो। उसके स्कूल, कॉलेज, उसके बचपन, वो बचपन में किस इलाके में रहता था, यानी वो तमाम बातें जो आपने बड़े कॉन्फिडेंस में बताई होती हैं वो सब निकल कर बाहर आ जाती है। आलिया भाभी, ये बैकग्राउंड मैटर करते हैं? करता है। आप जहाँ पे पले बड़े होते हैं वो मैटर करता है। वो मुझे आके कहती है कि सर इतना कंजूस है, ये टूथपेस्ट को भी कैंची से काट के बीच में से इस्तेमाल करता है। हाँ जी, ये बचपन के कुछ, अच्छा मैं इसको हम अज़राहन मजाक तो कह रहे होते हैं, लेकिन आप देखें कि किसी का बैकग्राउंड में हो सकता है एक बहुत ही तल्ख बचपन हो सकता है माली मुश्किलात उन्होंने देखी हों, तो अब माली आसूदगी और अच्छे टाइम्स भी जब आ गए हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं एक खतरा लाहक है। क्या कहेंगे आलिया भाभी? बिल्कुल ऐसा है, और मैं इसीलिए कहती हूँ कि जब शादी करें तो चीज़ों को छुपाइए नहीं, क्योंकि ये 2 दिन का खेल नहीं है। आप किसी के साथ छोटे से सफ़र पे नहीं जा रहे, ये ज़िंदगी भर का सफ़र है। और आप जो सच उस वक्त आपको मुश्किल लग रहा है, उस वक्त का सच ज़िंदगी भर का सुकून देगा, और उस वक्त का झूठ ज़िंदगी भर आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। कई दफ़ा मैं ये भी कहती हूँ, ये मैं लड़की के हवाले से कह रही हूँ कि एक लड़की शौक है, चंचल है, हर दिल अजीज़ है, और बाद में अगर उसका शौहर ले जाकर चाहे कि अब इसको कोई देखकर खुश नहीं हो सकता, या अब ये किसी से बात नहीं कर सकती, अब ये फैमिली में हल्ला गुल्ला नहीं कर सकती, एक कमरे में जाके बैठ जाए, ये आपने उसके साथ ज्यादती की ना। यानी अगर आपको इस मिजाज की लड़की नहीं चाहिए थी, अगर कोई लड़की जॉब करना चाहती है, उसने शादी से पहले ही आपको बता दिया, आपको नहीं
نہیں پسند وہ بات آپ صاف کہہ دیجئے میں نہیں کرنے دوں گا. شادی ہی تو نہیں ہوگی نا اس وقت, کہیں اور کسی اس کی بھی ہو جائے گی, آپ کی بھی. لیکن اس وقت جب آپ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, اس وقت آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح ہو جائے, اور بعد میں لڑکے والوں کی ایک بہت بڑی ایک عجیب سی چیز ہے, وہ کہتے ہیں ایک دفعہ شادی ہو جائے پھر بعد میں اس لڑکی کو تو ہم دیکھ ہی لیں گے, فیملی کو ہم نمٹ لیں گے. ایک کہاوت ہے, وہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے چاول مٹھی میں, یعنی جب تک شادی نہیں ہوئی مٹھی میں, تو وہ کہتے ہیں مٹھی کے چاول مٹھی سے نکلنے دو ایک دفعہ پھر ہم سب نمٹ لیں گے. یہ اچھی سوچ نہیں ہے نا, یہ کوئی اخلاقی سوچ نہیں ہے. اور تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رویہ بڑی روشن خیالی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک نکاح نہیں ہو جاتا. نکاح کے بعد لڑکے والے یہ تصور کرتے ہیں کہ اب ہم نے جو کچھ منوانا ہے, اب ہم اپنا اصل ڈیمانڈز اور چیزیں سامنے رکھیں گے کیونکہ اگلے پھنس چکے ہیں. مسز خان آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی, ایک فرق جو دیکھنے میں آتا ہے وہ طبقاتی فرق نہیں ہے, لیکن وہ اخلاقیات کا فرق کہہ لیجئے یا ایک رسمی فرق کہہ لیجئے. تصور یہ کیا جاتا ہے کہ پنجاب سے جن لوگوں کا تعلق ہوتا ہے وہاں تحفے تحائف کا دینا لینا بہت ہوتا ہے. تو جہاں شادی کا معاملہ ہو, ایکسٹینڈڈ فیملی بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ بھئی تایا کی بیٹی کو کیا دیا اور چچیری ساس کے لیے کیا چیز آپ نے تحفے میں لگائی. تو کئی لوگوں کے لیے جو نان پنجابی بیک گراؤنڈ کے, ان کو لگتا ہے یار یہ ٹو مچ پریشر ہے. آپ نے یہ نوٹس کیا؟ بالکل نوٹس کیا ہے, لیکن اب وہاں پہ بھی پنجاب میں اب ساس کو, نندوں کو, نانی ساس وغیرہ کو دیا جاتا ہے اپنے بالکل کلوز جو ریلیٹیوز جیسے نندوں وغیرہ کو. اب وہ چچیا ساس اور خالہ ساس اور ان کی بیٹیوں کا وہ اب کانسیپٹ ختم ہو گیا, چونکہ اس مہنگائی نے سب کی کمر توڑ دی ہے. اب یہ چیزیں نہیں ہیں, اب ساس سسر دیور جیٹھ وغیرہ اور نندوں تک کی بات اب رہ گئی ہے. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے اب لوگ اتنے پریشان ہیں کہ اپنے گھر کا پورا نہیں کر سکتے تو باہر والوں کا. پہلے تو ایک زمانہ ہوتا تھا کہ بچی پیدا ہوتی تھی تو وہاں پنجاب میں پیٹیاں ہوتی تھی, اس میں ڈالتی جاتی تھی مائیں, جو اچھی چیز نظر آئی فوراً ڈمپ کر دی کہ بھئی یہ اس کی شادی میں کام آئے گا. یہاں تک کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ہماری امی باقاعدہ کوئی ڈنر سیٹ اچھا آیا, کوئی چیزیں اچھا آئیں, کوئی کٹلری سیٹ اچھا لگا, کوئی بھی اچھی چیز لگی. جیسے مجھے یاد ہے کہ ابھی تک میری پلش کی شنیل کی رضائیاں پڑی ہیں اور اس کا کپڑا پتہ نہیں فیصل آباد سے کب آیا تھا اور میری شادی پہ وہ سلی تھی, اور وہ میں نے کافی عرصہ استعمال نہیں کی تھی کیونکہ وہ لحاف وغیرہ اور بھی چیزیں تھی, بلینکٹس کوئلٹس وغیرہ بھی تھے, تو وہ رضائیاں تو آپ کو پتہ لحاف اتنے نہیں. اچھا, تو وہ ابھی بھی اتنے خوبصورت اور ریڈ رنگ کے ہیں. مسز خان یہ تو بات ہو رہی ہے لین دین کی. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وقت کے ساتھ رویے تبدیل ہوئے ہیں, لیکن بڑے بزرگ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں تو ماں کو بغور دیکھو, کہ جیسے ود ٹائم اگر ان کے ڈیل ڈول میں, رویے میں, یہ صرف اتوار کی بات نہیں ہو رہی, فزیکل اپیرنس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر ماں نے ویٹ پٹ آن کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بڑھاپے میں جا کے لڑکی ایسی ہو جائے گی. یہ آج بھی ہوتا ہے. ہاں ہاں. اور میری ساس نے باقاعدہ میری ماں کو ہی دیکھ کر میرا رشتہ مجھے پرپوز کیا تھا کہ ماں بڑی خاموش طبیعت کی ہے. نہیں اب تو نہیں فٹ رہے, اب تو دو بہت میجر آپریشنز ہو گئے. تو یہ تھا کہ کیونکہ وہ تو بڑی سافٹ سپوکن تھی, اور اس زمانے میں لڑکیاں سافٹ سپوکن ہوا کرتی تھی, ایون خاتون بھی. لیکن چونکہ وہ بھی ان سے ملتی جلتی تھی میری ساس بھی, تو وہ جب باتیں کرتی تھی تو شی انجوائڈ ٹاکنگ ٹو مائی مدر. تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ ماں اتنی اچھی ہے, لونگ ہے, کیئرنگ ہے, تو بیٹی بھی ایسی ہوگی. Although I have been very loving to my mother-in-law, she had been a very, very nice mother-in-law with me. انہوں نے ہر چیز مجھے سکھائی. میں آن ایئر ہر وقت کہتی ہیں کہ میں نے کھانا پینا پکانا جو ہے اپنی ساس سے سیکھا. اس زمانے میں BA کرتی تھی, لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی تھی. اچھا, لڑکے کے لیے پھر کس کو دیکھا جائے؟ اگر یہی آج بھی روایت ہے, اور آپ نے جیسے کہا کہ آپ کی ساس نے بھی یہی دیکھا تھا, لڑکے کو اگر پرکھنا ہو تو اس کی والد کو دیکھیں, اس کے بھائی کو دیکھیں, اس کی والدہ کو دیکھیں, کس کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے لڑکے پر؟ لڑکے کی فیملی کو ضرور دیکھنا چاہیے, ماں باپ بہن بھائیوں کو, سب کو, کہ ان بھائیوں کو بھی دیکھیں اور والد کو بھی دیکھیں. ہاں, کئیوں کے کہتا ہے جی ہمارے والد نے بھی 2 شادیاں کی تھیں, ہمارے دونوں بھائیوں کی بھی 2 شادیاں. نہیں یہ ایسا نہیں ہوتا. تو اس نے کہا اگر میں نے کر لی تو کون سے قیامت آ گئی. کیا بات. اس کے دوستوں کو ضرور دیکھا جائے. اوکے, یہ آپ نے کہا کہ یہ کمپنی, مین از ججڈ بائی دا کمپنی ہی کیپس.
تو وہ چیز دیکھی جائے کہ اس کی کمپنی کیسی ہے, اس کے دوست یاروں کو ضرور کسی کو بھیج کر یہ پتہ کیا جائے کہ وہ کہاں بیٹھتا ہے, کن میں بیٹھتا اٹھتا ہے, وہ لوگ کیسے ہیں, کہیں باہر تو کہیں وہ نشہ تو نہیں کر رہا ہے, موبائل فون بھی چیک کر لیا جائے. یعنی پوری اب آپ دیکھیں جتنے آئیڈیاز آ رہے ہیں, آج کل کسی کا رشتہ ہے نا آج کے شو دیکھنے بعد تو اس کی تو بڑی کلاس ہونے والی ہوتا ہے نا, ہاں جی, تو وہ پوری ریڑھی کو سونگتے ہیں, اور اسی طرح داماد لینے کے لیے سارے شہر میں انکوائری کرتے ہیں, تو وہ خربوزہ بھی پھیکا نکلتا ہے اور داماد بھی ایسے ہی نکلتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ یاد آ رہی تھی کہ اگر ہم سب اپنے فرینڈس کو جا کے دیکھیں فیس بک پہ جو ہماری فرینڈس لسٹ ہے اس میں کئی لوگ آپ کے قریبی ہوں گے, کچھ رشتہ دار ہوں گے, کچھ کو آپ نے مصلحتاً ایڈ کیا ہوگا, کچھ کو ایڈ کرنا یا اوکے کرنا آپ کی مجبوری رہا ہوگا, لیکن اگر کوئی آؤٹ سائڈر آپ کی فرینڈس لسٹ کو دیکھے تو آپ کے بارے میں ایک رائے بنائے گا. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے مسز خان کہہ رہی تھی کہ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, تو یہی چیز مردوں پہ اور لڑکیوں پہ خواتین پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کی سوشل میڈیا ریکی ضرور کریں گے آپ کے بارے میں جاننے کے لیے یا ایک رائے قائم کرنے کے لیے. عالیہ بھابی, تو پھر ہمیں محتاط ہونا چاہیے جن لوگوں کو بھی ہم اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں یا پبلکلی یعنی ایک پرسیپشن دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہمارے خاص ہیں یا ہم ان کو جانتے ہیں, اس میں یہ نظریہ ہمیں رکھنا چاہیے. بالکل رکھنا چاہیے. ہم جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں اپنی انرجی ہم انہیں دیتے ہیں, ان کی انرجی ہم لیتے ہیں. اگر نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور اپنی انرجی ساری دے دیں گے اور ان کی نیگیٹیوٹی لیں گے تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو میں تو اس بات کی بہت اسٹرانگ بلیور ہوں کہ جو لوگ اچھے نہیں ہیں اور آپ کو پتہ ہے اچھے نہیں ہیں, ان کے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مختصر سی زندگی ہے, ستھرے سے گزاری ہے, اچھے سے گزار کر زندگی نکالیے. یہ صرف رشتے کے لیے نہیں کہ ہم اس لیے اچھی کمپنی رکھیں, تو پھر تو آپ 2-4 سال کی اچھی رکھ لیجئے گا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے لوگ رشتوں کے لیے گھر بدلا کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر چھوٹا تھا, ہم کرائے کے گھر میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر اچھے رشتے آئیں گے. لوکیلٹی بدل گئی ہے. بیٹیوں کو گروم کرتے ہیں, پارلر بھیجتے ہیں, ایون جب رشتے والے آئے ہوتے ہیں تو تب بھی ان کو دکھانے کے لیے پارلر سے تیار کر کے بلواتے ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں نے لڑکوں کو بھی دیکھا ہے کہ لڑکے یا لڑکیاں جو بھی اوور ویٹ ہے اپنا ویٹ کم کرتے ہیں تاکہ اس وقت ان کا رشتہ اچھا ہو جائے. اچھا ہے, مطلب اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن آپ صرف شادی کے مقصد کے لیے نا یہ نہ کیجئے. آپ جو کام کیجئے اپنی مرضی, اپنی خوشی, اپنے لیے آپ کیجئے. بہانے فٹ ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے نا. بعض بچے اور بچیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اسی طرح, لڑکیاں بڑی سٹبن ہیں اس معاملے میں, وہ کہتی ہیں امی اگر اس نے ہمیں پسند کرنا ہے تو اس سال میں پسند کرے. لڑکیاں نہیں اس طرح کرتی. لیکن مسز خان کیا یہ رویہ اچھا ہے اتنا؟ یعنی دیکھیں آپ کو وزن کم کرنے کے لیے ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ زیادہ پرکشش, زیادہ اٹریکٹیو لگتے ہیں, بٹ اٹس آلسو گڈ فار یور ہیلتھ, رائٹ؟ ہاں یہ بات تو صحیح ہے, لیکن بعض دفعہ کوئی چیز ایسی ہو کہ وہ مائیں چاہ رہی ہوں کہ یا سسرال والے چاہ رہے ہوں کہ ایسے ہوں, اس طرح کے بال ہوں, لمبے بال ہوں, کٹے ہوئے ہونے چاہیے, یا کٹے ہوئے نہیں ہو تو لمبے بال والی چاہیے, یا اتنی ہائٹ والی چاہیے, یا تم ہیلز پہن کے آ جاؤ. کیوں بھائی؟ وہ کہتی ہیں امی نہیں ہم ہیلز اتنی لمبی نہیں پہنیں گے, جو ہماری ہائٹ ہے وہ بعد میں بھی تو پتہ چلے گی, تو ہم اسی ہائٹ میں ہم فلیٹ میں آئیں گے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویری ٹرو اینڈ ویری رائٹ آن دا گرل سائڈ کہ وہ کہہ رہی ہے اگر میری ہائٹ چھوٹی ہے امی تو میری ہائٹ بعد میں بھی تو چھوٹی لگے گی نا, میں خواہ میں ایک کیس کو جانتی ہوں. میری ایک فرینڈ تھیں اور ان کی بڑی بہن کے فیس پہ ایک برتھ مارک تھا, تو جب بھی ان کو لڑکے یعنی کوئی ایسا پروپوزل سیٹنگ میں وہ جاتی تھیں تو وہ اپنے بال اس کے اوپر آگے رکھ لیتی تھیں. تو آپ کیا کہیں گے خواجہ صاحب, یہ ایسا کرنا ظاہر سی بات ہے ایک انسان اپنا بیسٹ فیس رکھنا چاہتا ہے اور کہتے ہیں بات آگے بڑھے تو دیکھا جائے, پریزنٹیبل بنانا چاہتا ہے, تو اگر وہ بالوں سے شیڈ میں اس کو چھپا رہتی ہیں تو اچھی بات ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے آپ کے خیال میں. صرف وہ آئندہ بھی چھپاتی رہے گی, کسی چیز میں کوئی برائی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی کہ کوئی برائی نہیں ہے, لیکن آپ کی نیت دھوکہ دینے کی نہیں ہو, یا یہ نہ ہو کہ وقتی طور پہ وہ ٹریپ ہو جائے, بعد میں تو پھر وہ دیکھا جائے گا. تو میں بتا دوں کہ شادی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ چلتی بھی ہے. اگر آپ ضرورت سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, اس قسم کی کوئی چیز کرتے ہیں, مارک وغیرہ تو خیر ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں بعد میں, اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جب آپ کیریکٹر میں اور ان چیزوں میں آپ چیزیں چھپاتے ہیں نا, کوئی لیٹ سپوز کوئی نشہ کرتا ہے نہیں, یا فار ایگزامپل مارک میں بھی برتھ مارک ایک الگ چیز ہوتی ہے. ایک اگر کسی کو کوئی جلدی بیماری ہے, کوئی اسکن پرابلم ہے, اور اگر آپ نہیں بتا رہے ہیں یا فل سلیوز کے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں اس وقت, تو دیٹ آپ کی انٹینشن پہ دھوکہ دینے والی ہے. یہ جھوٹ ہے. اور ایون لڑکے والوں سے 2 سوال بہت کیے جاتے ہیں. ایک یہ گھر آپ کا اپنا ہے تو بھائی کیا کاغذات چیک کرو گے؟ اگر وہ تمہیں کہہ دیں گے تو کیسے چیک کرو گے؟ اور گاڑی کا بہت پوچھتے ہیں, یہ گاڑی آپ کی اپنی ہے, آپ ہر دفعہ ماڈل بدلتے ہیں, موبائل چیک ہو رہے ہیں, تبھی تو رشتے چل نہیں رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے تو بھی مذائقہ نہیں ہے. کیا شادی گھر سے اور اس گاڑی سے ان چیزوں سے سوال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں چیٹنگ اتنی ہے. کرائے کا مکان لے کے جا کے ڈیفینس میں 1 مہینے کا کرایہ دیتے ہیں, دوسرے مہینے کا دیتے بھی نہیں, اور کسی بڑے گھر کی لڑکی سے, ایجوکیٹڈ لڑکی سے, ڈاکٹر سے
شادی کر لیتے ہیں یہ بتا کے کہ ہمارا اسٹیٹس یہ ہے. تو اسی طرح کرائے کی گاڑیاں 100% صحیح کہہ رہے ہیں. میں لڑکیوں کو جانتی ہوں کرایہ نہیں دیتا اور وہ پیچھے بندہ آیا ہوتا ہے وہ سگنل سے گاڑی چھین کے لے جاتا ہے. لیکن یہ لوگ بہت ہی کم ظرف لوگ اور بہت ہی نچلے گھٹیا لوگ اس طرح کرتے ہیں. ایسے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں. 1 اور 2% لوگ ضرور کرتے ہیں لیکن عام طور سے اپنا گھر بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ابھی کل بھی میرے پاس ایک خاتون آئی تھی, بہت اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں لیکن ان کی بھی ڈیمانڈ ایسی تھی کہ ڈیفینس کا لڑکا دکھا دیں مسز خان, وہ بھی غلط تھی. لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ آپ گھر بدل لیں اگر آپ کو ڈیفینس کا یا, تو کہتی نہیں مسز خان ہم بہت کمفرٹیبل ہیں, ہم گھر نہیں بدلیں گے, ہمارا گھر بہت اچھا بہت صاف ستھرا اور ہم نے ڈیفینس کی طرح کا بنایا ہے. مسز خان اب مجھے ایک بڑی اہم بات آپ سے کرنی ہے کہ یہ جب ڈی ایچ اے ڈیفینس یقیناً علاقوں کی ایک اپنی ایک پرسیپشن ہوتی ہے اور وہاں پہ خاص اگر آپ کا پاکٹ سائز ہے, آپ اچھے کھاتے پیتے, آپ کے یہاں دولت کی ریٹ پہ لے آپ رہتے ہیں. ڈاماڈول لوگ رہتے ہیں, وہ تو اوپر کی پومپٹ جو اتنا بڑا گھر ہے نہ وہ بجلی کے بلز دے سکتے ہیں, ان کے نوکر رو رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے الگ کھانا بن رہا ہوتا ہے. ہم تو اپنے نوکروں سے ایسا سلوک نہیں کرتے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کئی پہلے زمانے میں آج سے 10 سال پہلے واقعی سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بہت کلچرڈ ایک اچھی جینٹری وہاں پہ رہتی ہے تو واقعی لڑکی والوں کی خواہش ہوتی تھی اگر وہ خود سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ڈی ایچ اے میں رہنے والے کسی لڑکے سے شادی کرائیں. آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈی ایچ اے میں رہنے والے لوگ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں کہ بھئی اصول ہونے چاہیے, اقدار ہونے چاہیے. ڈی ایچ اے میں آپ صرف اس نام سے دھوکہ نہ کھائیں, وہیں پر فلیٹس بھی ہیں دوسرے علاقوں میں. اگر آپ کے بڑے گھر ہیں تو ان کی بہت قیمت ہے ان فلیٹس کے مقابلے میں. تو علاقہ کہیں نہ کہیں علاقہ یوں میٹر کرتا ہے کہ آپ جس علاقے کے, اب میں نام سے نہیں بتاؤں گی لیکن میرے ایک بہت پیارے بھائی ہیں, انہیں اب تو اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان سے کہا گیا, امجد بھائی کی بات کری, امجد صابری کی بات کری کہ امجد بھائی اللہ نے آپ کو اتنا نوازا, پیسہ بھی عزت بھی, لوگ تو فوراً موو کرتے ہیں, آپ نہیں گئے. کہنے لگے بھابھی میں کیسے علاقہ لیاقت آباد میں رہتے, کہنے لگے میں یہ علاقہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں, یہاں کا بچہ بچہ چپا چپا مجھے جانتا ہے. جب میں گھر سے نکلتا ہوں نا تو پان والا بھی ہاتھ اٹھا کے سلام کرتا ہے, تو نہاری والا بھی سلام کرتا ہے. تو میں ان محبتوں کو چھوڑ کر یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتا. تو جب آپ اپنے علاقے کو اون کرتے ہیں تو آپ اس علاقے کو نہیں چھوڑنا چاہتے, اور پیسہ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو جو مضبوط لوگ ہیں وہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں اور دنیا کو ثابت کرتے ہیں. پہلے بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ 2 روز قبل آئی وینٹ ٹو اے ویلیوز ڈے منا رہا تھا ایک بہت بڑا بزنس گروپ, تو وہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ پہلے نہ صرف قوموں کی, معاشرے کی, صرف اداروں کی نہیں بلکہ علاقوں کی اور محلوں کی بھی اقدار ہوا کرتی تھیں. پہلے واقعی یہ بات تھی کہ فلانے محلے سے اگر کسی کا تعلق ہے تو یہ سفید پوش ہیں, ان میں یہ ہائی کوالٹیز پائی جاتی ہیں. آج آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے. آج انفارچونیٹلی آپ کے پڑوس میں کون رہ رہا ہے آپ کئی دفعہ نہیں جانتے. آپ کس ریسرچ کی یا کس انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں, آپ کے گھر کی ابھی کوئی دستک بجا کے یہ کہے کہ تیسرے گھر چھوڑ کے جو صاحب رہتے ہیں یہاں کب سے رہ رہے ہیں, کئی لوگوں کو آج کے زمانے میں یہ پتہ بھی نہیں ہوگا. اچھا جی, ایک اور چیز جو رشتہ کرتے وقت بڑی کامن ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ اس ماحول کو جس میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی ٹینشن ہو, تھوڑی سی نروسنس ہو, اس کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا مزاح کا سہارا لیتے ہیں. سینس آف ہیومر بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. کھانے کے لیے دعوت دیتے ہوئے یا کسی بات پہ کہیں نہ کہیں ایک ٹریلر دکھایا جاتا ہے کہ جی ہم اچھے لوگ ہیں اور ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ہنسی مذاق لیٹر آن پھر پرابلمس کا باعث بنتا ہے. کئی دفعہ اگر آپ کا سینس آف ہیومر میچ نہ کرے, باقی چیزیں تو چلیں کر ہی جاتی ہیں, اقدار میچ کر جاتی ہیں, پیسہ رتبہ انسان کما لیتا ہے, لیکن سینس آف ہیومر میچ نہ کرے تو کپلز میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. خواجہ صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو چیز ایک مرد کے لیے شاید سینس آف ہیومر ہے یا میں تو آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو میک اے جوک, وہ اس کے لیے طنز بن جائے. بہت لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ہیومر پیدا کرنے کے لیے اپنی بیوی کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں محفل میں. دیٹ از ویری بیڈ, اور مطلب دیٹ شوڈ ناٹ بی ڈن. اور بیچاری تو برداشت کرتی ہے, آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنی بیگم کی اس طرح سے بناتے ہیں باتیں. اور اگر آپ کو پہلے جب رشتہ لینے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ گھر میں یہ رواج ہے سسر صاحب ساس کا اسی طرح مذاق اڑا رہے ہیں, تو یہ ریڈ فلیگ ہے, یہ دیکھنا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے. بلکہ یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے کیونکہ جوائنٹ فیملی میں ایک بہت چیز مجھے دیکھنے میں ملتی ہے, جو شیلٹر میں کیسز آ رہے ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بات یعنی مذاق اڑاتے ہیں, اور جب ان سے شکایت کی جائے گھر کے بڑے سے تو کہتے ہیں مذاق کر رہے ہیں. مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایک ایسا کیس میرے پاس آیا تھا, میری تو روح کانپ گئی تھی. سمجھے اگلی نسل کو وہ برباد کر رہے تھے اور بڑے آرام سے ساس نے کہا کہ تو مذاق کر رہے ہیں. ایک خاتون جن کے 2 چھوٹے بچے تھے, مطلب ہوں گے کوئی 4 سال 5 سال والے 3 سال والے, تو ان کے شوہر نے ان کے اوپر بیٹھے, ان کے دونوں ہاتھ پکڑے, بچوں کو بٹھایا اپنی اماں کے اوپر اور کہا اماں کو تھپڑ لگاؤ.
ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بالکل بتا رہی ہوں کہ وہ عورت جب بتا رہی تھی تو وہ اتنی پرانی بات کو بھی رو رو کے چیخ چیخ کے بتا رہی تھی کہ میرے اوپر بٹھا کے مجھے تھپڑ لگوائے اس شوہر نے, اور جب جا کر شکایت کی ساس سے اپنی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس نے کہا تمہارا میاں تم سے مذاق نہیں کرے گا تو کس سے مذاق کر رہا تھا, یہ تو مذاق تھا. آپ نے اپنی اگلی نسل کو برباد کر رہے ہیں کہ آپ مذاق میں ماں کے منہ پہ تھپڑ لگا رہے ہیں. اور ہیومیلیشن میں بڑی باریک لائن ہے, یہ اسی لیے بتا رہی ہوں کریں اور اس کا مذاق اڑائیں. بالکل بالکل کہ یہ مذاق نہیں ہے. آپ اس طرح سے اس عورت کی شخصیت کو, اور وہ پرانی بات یاد کر کے بھی دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی کہ بھابھی کیا یہ مذاق تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خدا کے لیے مذاق کے نام پر نا سامنے والے کو برباد نہ کر دیجیے. تذلیل کرتے ہیں لوگ, یعنی آپ کو کوئی ایسا ہیوملیشن یا ہیومر اور ہیوملیشن میں فرق ہے. آپ کوئی ایسا طنزیہ جملہ, کوئی ایسی بات, یعنی مثال کے طور پہ آپ کے سامنے تو سارا بیک گراؤنڈ تھا, وہی جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کرتے تھے, جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو ساری باتیں پرانی یاد کرنے لگ جاتے ہیں کہ او تب تم آئے تھے تب تمہارا یہ حال تھے, تم لوگ تو فلانی جگہ رہتے تھے. یہ ساری باتیں یعنی اگر آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں ہیں تو جیسے خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سوچی ہوئی تھی پہلے. تو جن چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم احساس, ہمدردی, کائنڈنس نوٹ کریں, کیسے نوٹس کریں مسز خان؟ ایک دو دفعہ کی ملاقات یا منگنی کے پیریڈ میں کیسے یہ پتہ لگائیں کہ یہ ویلیوز والے, اقدار والے, احساس والے لوگ ہیں؟ کچھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بڑوں کو دیکھنا چاہیے, ان کی عادات کو دیکھنا چاہیے, ان کے ویلیوز کو دیکھنا چاہیے. ان کو 2-4 دفعہ آپ انٹرٹین کریں, گھر میں بلائیں, ان کی بات چیت سے, ان کے رکھ رکھاؤ سے, ان کے وہ اپنے سرونٹ سے کیسا سلوک کرتے ہیں, ان سے کیسی بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیسے ہیں. اگر وہ اپنے سرونٹس کے ساتھ ہمبل ہوں گے, پولائٹ ہوں گے, آپ دیکھیں گے, آپ نوٹس کریں گی تو آپ کو 2-4 باتوں میں ہی کچھ اندازہ, جو عقل مند عورتیں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں سے اندازہ کر لیتی ہیں. بہو کے ساتھ خاموشی سے آپ نوٹس کریں کہ ان کا رویہ کیسے, کس طرح بات چیت کر رہی ہیں. وہ جھجک تو نہیں رہی, یا وہ شرما تو نہیں رہی, یا وہ ڈر تو نہیں رہی ساس کے سامنے کچھ کہنے سے, یا وہ بلنٹ ہے, بچوں کے ساتھ بہت ایزی رہ رہی ہیں, گھر میں بہت ایزی واک کر رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, اٹھا رہی ہیں, کر رہی ہیں. کہ شادی بیاہ کے معاملے میں کوئی ایسی بہن, کوئی ایسی بھابھی, کوئی ایسا رشتہ دار ہوتا ہے جس کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ یار یہ انٹرپرسنل سکلز میں بہت اچھا ہے, سمجھدار ہے, یہ سمجھدار ہے. جب مہمان آتے ہیں نا تو اس چہرے کو آگے کر دیا جاتا ہے. جب شادی ہوتی ہے تو وہ چہرہ بیچارہ اپنے گھر چلا جاتا ہے یا وہ جہاں کی جگہ ہوتی ہے, اور جن کے ساتھ اصل میں رہنا ہوتا ہے ان کے رویے بہت ہی مختلف ہوتے ہیں. تو کوئی ایک شخص ایسا فرنٹ مین ہو تب کیا کرنا چاہیے مسز خان؟ تو یہ ہونا چاہیے کہ اب آپ کو تھوڑا سا خود بھی برداشت کرنا پڑتا ہے, اور پھر کچھ ایفرٹس کریں کہ وہ بھی انسان جو آپ سے اس طرح کا سلوک رکھ رہا ہے وہ بھی کچھ بدل جائے, اور بس آپ خاموشی سے سن لیں اور جواب نہ دیں. میرا خیال تو یہ ہے کہ فضول میں ایک آدھ لفظ نکالیں منہ سے جو کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بس ادھر ہاں یا نہ کی ہے بات, اور بعد میں آپ خاموش رہیں. وہ سب سے اچھی ادا ہے. میرے پاس بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے نا, وہ پڑھتی ہے, پورا شعر مجھے یاد نہیں ہے, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں. کیا بات ہے. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال عالیہ بھابھی, یہ آپ کے لیے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکے کام کی وجہ سے یا تو بیرون ملک ہوتے ہیں, دوسرے شہر میں ہوتے ہیں, اور ان کے والدین یا ان کا جو گھر والے ہیں وہ الگ شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں. آپ کو میٹنگ سے ہی یا منگنی کے پیریڈ میں پتہ چل گیا ہے کہ ساس, سسر, سسرال والے بہت مشکل ہیں, یا ان کی اور آپ کی ویلیوز اور ان کے رویے آپ سے نہیں میچ کر رہے, لیکن اس وقت لڑکی کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم نے کون سا ان کے ساتھ رہنا ہے, تم نے تو لڑکے کے ساتھ رہنا ہے. تو ماں باپ تو کسی کے نہیں چھوٹتے, فیملی بیک گراؤنڈ وہی ہے. کیا یہ صلاح دینا جب آپ کو میجر ریڈ فلیگز نظر آ رہے ہیں, جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دینی چاہیے, کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے؟ آم کا پتا آم کے ہی درخت میں لگتا ہے. صحیح. تو وہ جہاں کا پروڈکٹ ہے وہ وہی ہوگا. یہاں تو پھر کوئی بچانے والے آپ کے اپنے لوگ ہوں گے, وہاں تو آپ کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. اور یہ سوچ کے کہ باہر, اب تو خیر میں کہتی ہوں بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ کووڈ کے بعد بچیاں باہر نہیں جا پا رہی ہیں, تو آپ پورا ان کا لیگل پروسیجر دیکھیے. پلیز اپنی بچی کو یہ سوچ کر جلدی ودا نہ کر دیجئے کہ اس کی عمر بیتی جا رہی ہے یا اب کون آئے گا, یہ مت کیجئے. ایون منگنی کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شادی نہیں نبھے گی تو منگنی کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے. ماشاءاللہ ماں باپ نہیں کرتے, اکثر تو لڑکیاں خود ہی اپنے ساتھ کرتی کہ بھئی لڑکا ہمیں پسند ہے, ہمیں پتہ ہے اس کے ماں باپ مشکل ہے, لیکن امی کر دیجئے, مجھے لڑکا پسند ہے. صرف یہی نہیں, اب لڑکیاں جس طرح پیسے دیکھ رہی ہیں, میں بہت ساری چیزیں لڑکیوں کے لیے بہت ایسی دیکھ رہی ہوں جو ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں.
ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے کوئی پیسے والے ہی لڑکے کو پھنسانے. ایک بڑا عجیب و غریب جملہ تھا کہ جو میں نے سنا اپنی یوتھ سے کہ اگر ہم غریب باپ کی بیٹی ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اگر ہم غریب آدمی کی بہو ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے. یہ لڑکے والے بھی کہتے ہیں, انگریزی میں اس کے بارے میں کہہ رہا تھا if your father is poor it's not your fault, if your father-in-law is poor then it's your fault. تو یہ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, لیٹ سپوز وہ لڑکی ایک مڈل کلاس کی, اس کی اپنی ویلیوز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کو اگر یہ لگتا ہے کہ میں حلیہ بدل لوں گی, بات چیت, ایون پرفیوم بچیاں اس طرح کے لگاتی ہیں جس سے ہر کوئی ان کی طرف اٹریکٹ ہو. تو اس سوچ کے ساتھ جب ان جگہوں پر جاتی ہیں, چاہے وہ پڑھنے کی جگہ ہے یا ورک پلیس ہے, کچھ بھی ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں نیت اچھی ہونی چاہیے. بات نیت پہ ہو رہی ہے, آپ کی پرسنالٹی, آپ تیار ہونا چاہتی ہیں, آپ ہوئیں, لیکن اگر آپ ٹارگٹ کر رہی ہیں کہ اس حلیہ میں اب یہ بہت ایلیٹ کلاس کا لڑکا ہے, اگر میں اس کے پاس جاؤں گی تو مجھے پسند کرے گا, بعد میں آپ اوریجنلی تو انہی ویلیوز کے ساتھ ہیں جو آپ کے گھر کی ہیں. جب وہ ایلیٹ کلاس کا اس طرح کا جب وہ اپنی ویلیوز آپ کو دکھائے گا تو آپ کو لگے گا آپ تو اب اس کے ساتھ چل بھی نہیں پا رہے. یہ تو دوسرے لیول کی بات ہے خواجہ صاحب کہ اگر وہ آپ کو ایکسیپٹ کرے, پھر آپ کو بہت ساری اور چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی. میں اس سے پہلے کی بات کرتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کی ایلیٹ کلاس ہے یا جن کے پاس بہت پیسہ ہے, اگر آپ ان کی پارٹیز میں, جیسے عالیہ بھابی نے کہا, حلیہ بدل کر ان کے رنگ میں رنگنے کے لیے ان کے جیسے اطوار اپنا کر پہنچ بھی جائیں, آپ کو فلی ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ؟ کیونکہ وہ جانتے تو ہیں کہ آپ جس گاڑی میں آ رہے ہیں یہی گاڑی ہے آپ کے پاس, اس کے پیچھے کوئی کروڑوں کا بینک بیلنس نہیں ہے. تو آپ کی کتنی ایکسیپٹنس ہے ایک ایلیٹ کلاس میں ایک نارمل بندے کی؟ نہیں ہے. تو شادی تک بات ہی نہیں پہنچتی نہیں ہے. انفارچونیٹ اس میں پھر بچیاں پہنچ بھی جاتی ہے تو چلانا مشکل, کیونکہ اس جگہ پہ جو چیزیں صحیح ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے کوئی ڈیفیکٹ ہوگا نہیں, اور تانا ملتا ہے پھر کبھی. عشق کا ماحول. اچھا, خدا کے لیے شادی اتنی خوبصورت چیز ہے, اس میں آپ اچھا کردار, اچھا پڑھا لکھا, اچھا انسان ڈھونڈ لیجئے. دولت اگر آپ کے نصیب کی ہے تو آ جائے گی آپ کے آنے کے بعد, اور اگر آپ کے نصیب کی نہیں ہے تو آپ اربوں پتی کے گھر میں چلے جائیں, آپ فقیر ہو جائیں گے, فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے. تو نیت, آپ کوئی بھی کام کریں آپ کی نیت میں پیورٹی ہونی چاہیے. اور خدا کے لیے لڑکیوں کو اسپیشلی کہوں گی, کیونکہ نقصان ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کا زیادہ ہوتا ہے. یہ جو آپ سوچتے ہیں نا, اچھا میں اب اس کو یوں پھنسا لوں یوں, ایک تو یہ لفظ اتنا مجھے برا لگتا ہے, عجیب, مجھے پریشان کرتا ہے, لیکن یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں ایک دفعہ اس کو ٹریپ کر لوں تو پھر یہ کہیں نہیں جا سکے گا. مجھے ایک بات بتائیں, لڑکیوں کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر جیسے لڑکی اپنے دل کی طرح سوچتی ہے نا کہ اگر میرا کسی کی طرف لگاؤ ہے, جھکاؤ ہے, تو اس کا میری طرف دل مائل ہو جائے گا, تو جتنا میرے لیے اس کو مشکل ہے چھوڑنا, لڑکے کے لیے بھی ہوگا. مسز خان, آپ کا کیا ایکسپیرینس کہتا ہے, اگر لڑکا ٹال مٹول کر رہا ہے, آپ اس کے ساتھ ایک وابستگی کو جانتے ہوئے آپ کو سال گزر گیا ہے اور شادی کی بات نہیں آ رہی ہے, تو از دیٹ اے ریڈ فلیگ ہمارے معاشرے میں؟ بالکل. دیکھیں, وہ آپ کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہے, وہ ہی از ناٹ ویری ٹائم پاس کر رہا ہے, ہی از پاسنگ ہز ٹائم اینڈ انجوائنگ. آپ کو اس کو کچھ کمپنی چاہیے تو وہ اس کو آپ کمپنی دے رہی ہیں, تو آپ کو اس کو فوراً ہی سوچ لینا چاہیے کہ اگر آپ اس سے شادی کی بات کرتی ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بھیجتا, آگے نہیں بڑھتا, تو آپ اس رشتے کو ادھر ہی ختم کر دیں. ٹائم ویسٹ نہ کریں, ویسٹ کر رہی ہیں, اپنی عمر گزار رہی ہیں. اور آپ کے دل میں لڑکیوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہر چیز پہ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, کپڑے بھی مجھ سے پوچھ کے خریدتا ہے, کھانے میں کیا کھاؤں, یہ نا لڑکیاں بیچاری معصوم اسی سے خوش ہو جاتی ہیں. اتنا بڑا دھوکا. میں تو مردوں سے, میں نے تو یہ جملے بھی, مطلب میں تو اتنے کیسز دیکھتی ہوں, بڑے آرام سے کہتے ہیں جس کو میں بیوی کہہ دوں گا وہی سب کے لیے میری بیگم بن جائے گی. تو مردوں کی یہ سوچ ہے, وہ 2 سیکنڈ میں ریپلیس کر سکتے ہیں کسی کو. تو پلیز اس دھوکے میں نہیں آئے. عورت مضبوط صرف ایک چیز سے بنتی ہے, اپنے کردار سے. جب عورت کی اپنی سٹینڈنگ ہوتی ہے, میں تو بچوں کو صرف کہتی ہوں انہیں پڑھاؤ, لکھاؤ, ہنرمند کرو, ان کو پیروں پہ کھڑے کرو, اور ان سے کہو کہ اپنے کیریکٹر پہ سودا تم نے نہیں کرنا. اور ایک چیز اور بتا دوں, جس لڑکے کو نو کرو نا, وہ تو پتہ نہیں سالوں آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہے. جس کو یس کر دو, مہینے 2 مہینے, سال میں آپ کو چھوڑ دیتا ہے. اگر ویلیو بڑھانی ہے تو نو کرنا سیکھیں. اور نو کے علاوہ علی بھابی وہی والی بات کہ اس شبے میں, اس مغالطے میں کہ سال بھر کے بعد شادی ہوگی, آپ ساری وائف کی ڈیوٹیز کیوں نبھا رہی ہیں؟ آپ کیوں صبح اس کو کال کر کے اٹھا رہی ہیں, لنچ کے وقت پوچھ رہی ہیں, موزے کا پوچھ رہی ہیں, کیا پتا آپ کے فون کے بعد دوسری کال بھی آ رہی ہو, 3 خواتین اٹھا رہی ہوں. بالکل. تو یہ میرے خیال میں تھوڑا سمجھدار ہونے کا وقت ہے. شادی ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں آپ بے شک وقت لیجئے. انگریز تو یہ کہتے ہیں کہ 4 سیزنز تک کسی کو آبزرو کیجئے. بے شک آپ منگنی کے پیریڈ میں کریں, فاصلے سے کریں, لیکن جب 4 موسم گزرتے ہیں نا, یعنی سال بھر گزرتا ہے, تو آپ کو کئی ایسی چیزیں اگلے کے بارے میں پتہ چلیں گی جو جاننا بہت ضروری تھا. لیکن بہت بہت شکریہ آپ سب کی موجودگی کا. چٹ منگنی
پٹ بیاہ والا ٹائم ختم ہو گیا ہے. وہ چاہے آپ ارینج میرج کریں چاہے آپ لو میرج کریں, یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس کے بعد کئی ایسی, میں یہ نہیں کہتی کہ ہو سکتا ہے اگلا بندہ برا ہی ہو, کئی ایسی حقیقتیں ریالٹیز آپ کے سامنے آئیں گی جو شاید آپ کے لیے مشکل ہوں ان کے ساتھ چلنا. سو میک شیور کہ یو نو اے پرسن ویل, اور آپ کی اور ان کی ویلیوز مل رہی ہیں. اپنے کچھ ٹاپ 3 نکات بنا لیجئے اینڈ میک شیور کہ دا پرسن دیٹ یو آر لوکنگ فار یو آر ویری کلیئر کہ یہ آپ کو چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.